यमन की तरफ से दी जाने वाली धमकी को सऊदी अरब में ज्यादा सीरियस लिया है। ये जो हमला हुआ है इस वजह से सऊदी अरब पर हुआ है, बिकॉज दे आर सपोर्टिंग। जब पहला अटैक हुआ वो साउथ यमन की तरफ। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आप इसलिए देखते हैं कि खबरें बिल्कुल ऑथेंटिक, जिस मुल्क से जो खबर आती है वो उसी तरह से आपके सामने पेश की जाती है और कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकातें कराई जाती हैं ताकि आप सही नैरेटिव, सही एनालिसिस आप तक पहुंच सके। पिछले दिनों आपने शेख मंजूर साहब की वीडियो काफ़ी बहुत बड़ी तादाद में देखी और उसकी वजह यह थी कि उनकी मालूमात, उनका एनालिसिस बहुत ही सटीक होता है। आज एक बार फिर हम उनसे बात कर रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस पूरे इलाके को अपनी आंखों से देखा है। इन तमाम मुल्कों में वो गए हैं और वहाँ की खबरों पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है और क्या हो गया कि अब यमन कहता है कि एयरपोर्ट के बदले एयरपोर्ट और सीज के बदले सीज, यानी जो घेराव आपने हमारा किया हुआ है अब हम आपका घेराव करेंगे। और उन्होंने ये भी धमकी दे दी कि जो दूसरे मुल्कों के हवाई जहाज सऊदी अरब के एयर स्पेस से गुजरते हैं उन्हें चाहिए कि वो ना आए जब तक सना एयरपोर्ट बंद है। और 3 एयरपोर्ट भी बंद कर दिए हैं जिनका नाम है, आपको मैं बता दूं, आभा, जीजान, नजरान। ये वो एयरपोर्ट हैं जो साउथ सऊदी अरब के हैं, जो यमन बॉर्डर के बहुत नजदीक हैं। क्या ये क्राइसिस और बहुत बढ़ने वाला है? उधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि या तो आप ईरान से कह रहे हैं या तो आप हमसे समझौता कर लो, नहीं तो हम आपके शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। आखिर उधर हॉर्मुज ईरान के पूरी तरह से कंट्रोल में है, वो बंद है। बाबल मंदब भी बंद हो सकता है। हालात बहुत ही संगीन होते जा रहे हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यमन देखा है, सऊदी अरब देखा है, उस पूरे इलाके को देखा है। ये 3 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए साहब, इसका मतलब सऊदी अरब भी अब यमन की धमकी को संजीदा ले रहा है। क्या कुछ देख रहे हैं, क्या होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका कंफ्यूज्ड है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप जो है, इसको समझ में नहीं आता है। जब 39 डेज का वार चला कि जिसमें क्लियरली सारी दुनिया ने मान लिया कि अमेरिका को उसमें एक किस्म की हजीमत उठानी पड़ी, शिकस्त खानी पड़ी, उसको समझ में नहीं आता है कि वो प्रेजेंट सिचुएशन को कैसे डील करे। और तरह तरह के वो करता है, MOU करता है, कभी पीस डील कहता है, कभी इम्पोज करता है। कल ही इम्पोज किया था 20% है, कभी ब्लॉकेड करता है। और अब ये नए तरीके वो इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि अगर आपको पता है, कुछ दिन पहले उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ बात की। इसके बाद वो चाहता है कि किसी न किसी तरीके से जो रीजन के दूसरे कंट्रीज है वो भी इस वार में इन्वॉल्व हो। अब उन्होंने क्या किया, वहां पर जो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन है साउथ यमन की, उनके जरिए वहां पर वो अटैक कराया और वहां पर कोशिश की। साउथ ये जो सना एयरपोर्ट है उसके रिटेलिएशन में इन्होंने आभा एयरपोर्ट और दूसरों जगहों पर ये मिसाइल दागे, जिसको इंटरसेप्ट भी किया गया। लेकिन सारा मकसद ये है, जो अमेरिका का प्लान है वो किसी न किसी तरीके से इस रीजन के सारे ममालिक को अपने इसमें इन्वॉल्व करना चाहता है। क्योंकि इंडिविजुअली वो फेल हुआ है, इंडिविजुअली उसको समझ में नहीं आता है कि इतने 39 डेज के बाद भी ईरान में वो क्षमता है, वो पावर है, मिलिट्री पावर है, को अब भी रिटेलिएट कर रहा है इसी एग्रेसिव तरीके से जिससे जब वो वार के दौरान का। अब इसका बड़ा डेंजरस नतीजा निकलने का खतरा है। जो चीज ईरान इस वक्त तक कोशिश कर रहा था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको पीसफुल पर्पस के है, इट मे कंपेल ईरान टू गो फॉर न्यूक्लियर प्रोग्राम।
چونکہ اس کو اپنی سلامتی, انٹیگریٹی, سورنٹی کے لیے دے کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کل ایک ریزولوشن ایران کے پارلیمنٹ میں جو ہو گیا, جس میں 290 ممبرس میں سے 180 ممبرس نے کہا کہ ہمیں ملٹری ایکشن لینی چاہیے. کیونکہ ملٹری ایکشن کا اب یہ اگر ہم دیکھیں گے ٹیکنیکلی, چونکہ امریکہ بہت دور ہے, ٹیریٹری بہت دور ہے, لیکن اس کے ایسز ہے, اس کے جو الائز ہے, ان کو ٹارگٹ کرنا چاہے اینڈ ود فورس. اس کا یہ بھی جس چیز کو ہم ابھی تک نکارتے تھے, اس کو ہم اوائڈ کر رہے تھے, کہ وی کین گو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ اگر ہمیں نیوکلیئر پروگرام بھی بنانا پڑے گا تو وی کین گو ٹو ٹیچ دیم لیسن. اس کی پیچھے ایک اور چیز آپ کو جانا ہے, جو 5 دن کا یہ جو آیت اللہ خامنائی کا جو فیونرل کا پروسیشن رہا, جو ایک جہاں وہ عراق بھی گیا, کوفہ بھی گیا, کربلا بھی گیا, قم بھی گیا, اور الٹیمیٹلی وہاں پر جو مشہد میں ہوا ہے, اس دوران جو لوگوں کے سینٹیمنٹس ہے اور پارٹیسپیشن آف ملینز آف پیپل, وہ دکھاتا ہے کہ لوگوں میں کتنی اینگر ہے, کتنے وہ یعنی کہ کتنے ان کو جب وہ دیکھتے ہیں, ان کی باڈیز کو دیکھتے ہیں جو شہید ہوئے ہیں, وہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتے ہیں. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں, انہوں نے کنوے کہا کہ جو بھی اس میں انوالو ہے اس کو ہم پہنچائیں گے, یعنی کہ اپنے انتقام لیں گے, اس کا ہم لیں گے. یہ ایک اس میں, اور یہ دیکھ کر جو ہے ایڈمنسٹریشن میں بھی جو ہر ایک جگہ یہ آیا ہے, یہ جذبہ ہے کہ نہیں, ہمیں we should not spare those who have targeted our leaders, we should go all out for them. یہ ایک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس جو دوسرے ایلیمنٹس ہے جو وہاں پر ڈسرپس قتل کرنا چاہتے ہیں, جو کچھ بھی ہے, جو چاہے وہ ان دی فارم آف MOU یا پیس ڈیل جو ہونے والا, یا دوسرے جو نئے ری الائنمنٹ آف فورسز ہو رہے ہیں, جو ان کو پھر اپنے کیمپ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ایک بڑا فورس ہے, بڑی لابی ہے. ایک اسرائیل بھی اس میں ہے, امریکہ میں بھی ہے, اور کچھ عرب کنٹریز کے کچھ لیڈرز اس میں ہے, جو یہ چاہتے ہیں کہ ایران کسی بھی طریقے سے ایک ریجنل پاور کے طور پر وہاں ابھرنا نہیں چاہیے. یہی وجہ ہے کہ every effort is made to expand area of conflict in the area, سارے ریجن, تاکہ دوسرے لوگ بھی انوالو ہو جو ابھی تک ایز اسپیکٹیٹرز جو انہوں نے زیادہ تماشائی رہے, وہ بھی اس میں انوالو ہو, اور جو ان کا مقصد تھا کہ جس کے لیے وہ پہلے سے کام کر رہے تھے, وہ پھر اس کو اچیو کریں گے. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ امریکہ بھی زیادہ دیر یہ جو کر رہا ہے, تھریٹن کر رہا ہے, یہ اس کی ڈیسپریشن ہے. ڈیسپریشن اتنی ہے کہ کچھ نہیں ہوا پھر کیا حملہ, یہاں سے ریٹیلیشن ہوتی, برابر ریٹیلیشن ہوتی ہے, جتنا وہ کرتا ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے, اور نقصان بھی ہوا ہے. ابھی بحرین میں وہ کہتے ہیں, کویت میں کہتے ہیں ابھی بڑی زبردست نقصان بھی ہوا ہے. کیا کرے گا پھر؟ الٹیمیٹلی اس کے ہاتھ میں یہی وہ کرتا ہے نا, ٹارگٹ کرتا ہے, ایئر سپیریارٹی اس کے پاس ہے, یا میزائل کو داغتے ہیں. ہاؤ لانگ اٹ از گوئنگ ٹو ہیپن؟ الٹیمیٹلی کے بعد یہ تو سدھ ہو گیا ہے, یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ وہاں کی جو رجیم ہے, ایرانین رجیم, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو کولیپس, کچھ بھی کرے. ایران کی سرکار گرنے والی نہیں ہے. میں تھوڑا سا اور نزدیک آنا چاہتا ہوں, وہ یمن اور سعودی عرب والے معاملے میں. 2015 جب سے سعودی عرب نے یہ یمن کے خلاف جنگ شروع کی, نہ صرف سعودی عرب نے, ایک باقاعدہ اس نے کولیشن بنایا تھا کئی ملکوں کا, اس میں پاکستان کے سابق آرمی چیف بھی گئے تھے, ساحل شریف. تو اس کے بعد سے اب تک یہ شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ
پہلا موقع ہے جب یمن کی طرف سے دی جانے والی دھمکی کو سعودی عرب میں زیادہ سیریس لیا ہے۔ 3 ایئرپورٹ بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اور ایئرپورٹ بند ہو سکتے ہیں، انٹرنیشنل ایئر ٹریفک بہت بڑے طور پر ڈسرپٹ ہو سکتا ہے۔ یہ دھمکی کا نتیجہ نظر آ رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب مجبور؟ جی، پہلی بات تو یہ تھی اس حملے کی جو اس وقت بنائی الائنس بنائی سعودی عربیہ، جس میں یو اے ای اور شاید 15 کنٹریز ہے، اس وقت جب نواز شریف کو کہا ہی پوائنٹ بلینک ریفیوزڈ اٹ، جس کی وجہ سے کوئی یعنی کہ بہت ساری پولیٹیکل کرائسس بھی ہونے لگے، تو وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی جو پاکستان کا اس وقت کا آرمی چیف ہے، ہی واز میڈ ہیڈ آف دس کولیشن آرمی کا۔ یہ دور حملے ہوتے رہے اس وقت جب یہ انہوں نے فائٹنگ ہوئی، ان پر اٹیکس ہو رہے تھے، حملے ہوتے تھے، تب تک جب ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوئے، اس کے بعد سارٹ آف بریف یعنی کام آ گیا اس ریلیشن اور ٹھہراو آ گیا، وہاں سے بھی حملے کم ہو گئے، یہاں تک کہ بہت، اور اس دوران ایک اور چیز ہوا، جو اتحادی ہے ان میں بھی آپس میں لڑائی ہوئی، جو یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان مسئلے پر لڑائی ہوئی۔ سعودی عرب نے یو اے ای پر الزام لگایا وہ وہاں پر تیل کے جو ذخائر ہے صدرن یمن میں، اس پر وہ قبضہ کر رہا ہے اور اپنا بڑا ناسٹی رول، الٹیمیٹلی دے ہیو ٹو ویکیٹ فرام یہ۔ اب دوسری بات جو ہے، یہ جو کر رہے ہیں تھے، دے شوڈ ہیو اسٹارٹڈ نیگوسیشن جو ساؤتھ یمن میں جو ہے اور نارتھ یمن میں جو حوثیز کا کنٹرول ہے، اس کے درمیان ایک برج بنانا چاہنے کی ضرورت تھی، تاکہ ایک تو کچھ کنٹریز یہ چاہتے ہیں اس کو پھر سے ڈیوائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، جیسے نارتھ اور ساؤتھ پہلے ہوا کرتا تھا، یہ کرنل صالح کے دور میں اس کو جو ری یونیفیکیشن ہوئی اس کی، اور پھر وہ 10-12 سال اس پر کنٹرول بھی کرتا رہا جوائنٹلی۔ لیکن اب یہ جو ہے یہ مسئلہ تو رہے گا، کیونکہ کنٹری میں 2 پاور گروپس ہے، ایک طرف جو ہے ملیشیا جو ہے جسے حوثیز کہیں گے وہ بڑا پاورفل ہے، دوسری طرف جو ساؤتھ یمن میں گورنمنٹ ہے جس کو امریکہ یا دوسرے کنٹریز ریکاگنائز کرتے ہیں، اس کے پاس ملٹری سپورٹ ہی نہیں ہے، وہ دوسروں کے بلبوتے پر وہاں پر قائم ہے اور رہا ہے، چونکہ اگر باہر کے کنٹریز اس کو وڈرا کریں گے الٹیمیٹلی اٹس گوئنگ ٹو کولیپس لائک ہاؤس آف کارڈز، یہ ایک چیز۔ لیکن اب اس کو پریکٹیکل دیکھنا چاہے تو ان کنٹریز کو کہ بھائی اگر یہ ایسا ہی رہے گا، ہاؤ لانگ دے آر گوئنگ ٹو سپورٹ۔ یہ جو حملہ ہوا ہے اس وجہ سے سعودی عرب پر ہوا ہے، بیکاز دے آر سپورٹنگ۔ جب پہلا اٹیک ہوا وہ ساؤتھ یمن کی طرف سے ہوا۔ تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے جو آپ نے بتایا۔ دیکھیے جو سو کالڈ انٹرنیشنلی ریکگنائز سرکار ہے جو سعودی سپورٹ والی ہے، جس کے اکثر لوگ ریاض میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس یونائٹڈ نیشن کے ریکگنیشن کے بہانے سارے تیل کا پیسہ سعودی عرب میں جاتا ہے، اور ان کو مجبور کیے ہوئے ہیں کہ وہ کس طرح سے سرکار چلائیں، ہوتی انصار اللہ۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا یہ سمجھنا چاہتا ہوں، یہ جو امریکہ اور ایران کے بیچ میں روزانہ حملے، جوابی حملے، ہرمز اس وقت پوری طرح سے بند، ابھی جو تازہ خبر آ رہی ہے IRGC نے آج پھر کویت، بحرین اور جارڈن میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، یہ کب تک چلے گا؟ یہ ٹرمپ کب تک ہرمز میں چھیڑ چھاڑ کرتے رہیں گے؟ ہرمز کھولنے والے نہیں ہیں، ایران نے صاف کہہ دیا کہ صرف ہم ہی مینیج کریں گے۔ عمان کو بھی تقریباً انہوں نے دھمکی دی ہے کہ آپ اگر امریکہ کے اور سعودی عرب کے کہنے پہ جاؤ گے تو ہم شاید وہ بھی آپ کے پڑوس کا بھی، آپ کے کنارے والا حصہ بھی، وہاں بھی ہم شپنگ کو الاؤ نہیں کریں گے۔ آپ اس سینیریو کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ عمان جب امریکہ کے ساتھ بیٹھتا ہے امریکہ جیسی بات کرتا ہے، عمان جب ایران کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ایران کے ساتھ کی بات کرتا ہے، یہ کیسے ہوگا؟
دیکھیے ایک چیز میں بتاؤں جو مجھے میرا اندازہ ہے، چونکہ عمان میں پہلے برٹش بیسز ہوا کرتے تھے تو ان کا برٹش کا بڑا کنٹرول تھا، اب پھر یہ جائے ہے ایک چھوٹی کنٹری ہے، آپ دیکھیں بڑے بھی جو عرب کنٹری کے درمیان آپس میں ڈسپیوٹس ہوئے وہ بڑے یہ رہے، پرابلم ان کی یہ ہے کہ بائی اینڈ لارج ان کی اوپینین سیم ہے جو ایران کی ہے، دیٹ وی ہیو سین ان 39 days وار، انہوں نے ایک بار بھی یعنی کہ حالانکہ ان پر بھی اٹیک ہوئے کبھی بھی ایران کے خلاف ہو، یہاں تک کہ ان کے درمیان ڈپلومیٹک چینل اوپن رہے، اور جب ایم او یو ہوا ہے سپیکر اور فارن منسٹر عمان گئے وہاں بات چیت بھی کی، ان کو اب ان کا کیا ہے، ان کو دوسرے اس میں پھنسے ہے، وہ جو کہتے ہیں کیش 22 پوزیشن میں، ایک طرف وہ جی سی سی کے ممبر ہے، دوسری طرف وہ امریکہ کے بھی وہاں پر یہ جو ہے، اور جب وہ کہتا ہے حالانکہ ان ایگریمنٹ وہ ہوئے تھے ایران کے ساتھ، ہم ایک اپنا جوائنٹ میکنزم تیار کریں گے کہ نیویگیشن جو ہے وہ تھرو اسٹریٹ آف ہارمز کس طریقے سے رہے گی، خاص کر کار ویسلز کا کیسے رہے گا، لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے وہ اس کو آپ نے دیکھا ہے کہ ٹرمپ نے اس کو دمکایا، 10 دن پہلے اس نے عمان کو ایک تھریٹننگ دی، اچھا عمان ایران نہیں ہے کہ وہ اس تھریٹنگ کو برداشت کر سکے یا اس کی ریٹیلیشن کر سکے، اس کے بعد ہی اس نے تھوڑا بہت جو ہے امریکہ کے تئیں جو اس نے وہ کلیئرلی اس نے کہا ہے I'm going to destroy you، ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ ہے، اوپن اسٹیٹمنٹ، آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، جی بالکل بالکل، یا جو وہ کہتا ہے وہ بھی کہتا ہے اب یہی بات، لیکن آپ یہ ایک اور چیز دیکھیے، 2 دن پہلے ٹرمپ نے کہا 20% میں لگاؤں گا، یہ ودن 24 hours اس نے کہا نہیں میں نہیں لگاؤں گا، وہ یہ کرتا ہے پریشر ٹیکٹکس، لیکن پریشر ٹیکٹکس بھی کرتا ہے ایک بچوں جیسا کرتا ہے، بچگانا وہ جو ہے پریشر ٹیکٹکس ایسا ہونا چاہیے جس سے دوسرے کنٹریز کو نہ کوئی سچ مچ اس کو ہیٹ اس کی وہ ٹیمپری اس کو لگتا ہے یہی شاید حربہ استعمال، اب میں اگین بلاکیڈ کروں گا، بجائے اس مسئلے کو ہینڈل کرتے اس کے ساتھ بات چیت میں، چونکہ آپ دیکھیے اب یہ خود ایرانین کہتے ہیں ہرمز ہیز بیکم مور امپورٹنٹ دین نیوکلیئر ایشو، اب نیوکلیئر کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے، وہ جو ہے وہ ایجنڈا میں تب ہے جب ان کے ساتھ جو ہے اسٹرکچر یہ جو ڈائلاگ ہوگا بات چیت ہوگی تب نیوکلیئر ایشو اٹھایا گا، اب تو پہلے ہرمز ہی یہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، ہرمز ایسا رہا ہے کہ ابھی دیکھیے کہ ایک ہی 2 ہی دن میں پھر 6-7% اس کے جو آئل پرائسز بڑھ گئے ہیں، اور سر اس بیچ میں عمان کے فورن منسٹر کا ایک بیان بہت دلچسپ آیا جو ابھی سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، وہ عرب ملکوں سے ایڈریس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اتنے عرصے کو ضائع کیا، اتنے دن تک آپ نے ایران کو دشمن کے طور پر پیش کیا، اب بھی آنکھ کھل جائے تو ٹھیک ہے، اور اب بہت نقصان کر چکے عرب ملک، یعنی خود عمان کے فورن منسٹر نے اس طرح کا بیان دیا ہے، اور اس 20% والی بات جو آپ نے کہی جو ٹرمپ نے کہا تھا، ایک مذاق اڑایا عباس عراقچی نے کہ ٹرمپ کی بات ویسے تو ٹھیک ہے لیکن 20% بہت زیادہ ہے، ہم زیادہ فیئر رہیں گے، ہم جو ٹول لیں گے جو فیس لیں گے ہم زیادہ فیئر رہیں گے، تو یہ سارا جو ہے یہ سارا دکھاتا ہے کہ ڈائریکشن لیس ڈیسیجن لیا جاتا ہے امریکہ میں، کسی میں کوئی آج لیں گے کل واپس کر رہے ہیں، آج اس پر سٹرائک کی کل کہے گا وی آر کلوز ٹو ڈیل، کوئی 3 دن میں 3 بار ہے، نو بڈی یعنی کہ ان کو کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا، کوئی ان کی بات کو سیریس ہی نہیں لیتا ہے، اب اس کے اپنے الائز ہے یورپ کے وہ مذاق اڑا رہے ہیں اس کا، دوسروں کی تو بات چھوڑیے، کوئی اس کو پتا نہیں ہے سویرے وہ کیا کہتا ہے شام کو کیا کہتا ہے، اور دن میں کچھ اور ہی بات کہتا ہے، کبھی کہتا ہے میں ان کے ساتھ ڈائریکٹ کنٹیکٹ میں ہوں، لیکن پرابلم الٹیمیٹلی یہی ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن از ناٹ آن سیم پیج،
یہی وجہ ہے جب وہ ایک گروپ کے پریشر میں آتا ہے دین ہی ٹیکس ویری یعنی کہ ایگریسو پوسچر اڈاپٹس. جب اس کو اور جو ملٹری ایکسپرٹس ہوتے ہیں یا سینٹ کام کے یا پینٹنگان کے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو زیادہ مت کرو دین ہی بیکم سافٹ. لیکن اس کو زبان پر جو ہے وہ سمجھتا ہے اس کو. اب دیکھیں ایک کنٹری کو اس کی جو ہے چودراہٹ ختم ہو گئی ہے. اچھا وہ جو صحرا میں وہ دیتا ہے وہ نالے دے رہا ہے وہ کہتا ہے میں ہی ہوں, سننے والا کوئی نہیں ہے. لیکن اتنا بڑا دکھ ہے کہ ایک دم اگر ایران کے ساتھ چھیڑتا نہیں ساری دنیا کو یہ برہم رہتا ہے کہ امریکہ ہی ایک نمبر 1 کنٹری ہے اس دنیا میں, چونکہ وینیزولا سے پتہ چلا تھا. اب لوگ ڈر رہے تھے کہ کینیڈا یا پاناما یا ابھی گرین لینڈ پر وہ حملہ کرے, چونکہ وہاں سے وہ ایمبولڈن ہوا, اس نے کہا یہاں اب میں کروں گا. تو الٹیمیٹلی یہاں اس کے لیے تو بڑا یعنی کہ رف ویدر فیس کرنا پڑا, بجائے یہاں کہ وہ وکٹر ہوتا وہ اب اس کو سارٹ آف ڈیفیٹ ملی ہے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کہتے ہیں اس نے خود ایڈمٹ کیا 42 جہازیں اور پھر جو ملٹری ایسیٹس کو جو نقصان ہے جو بیسز کو نقصان ہے اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. اس کی کچھ انفارمیشن کلاسیفائڈ ہے, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکلوز. لیکن یہ ہے کہ ایون اس کے جو چھوٹے چھوٹے کنٹریز جو اس کے زیر اثر تھے وہ بھی اس کو کوسچن نہ کرنے لگے آپ کے پاس کیا ہے. یہ تو دنیا کا دستور ہے, جب بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی سارے جو پرستش کرتے ہیں, جب انہیں لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہے تو ایک چھوٹا بچہ بھی اس پر کنکر مارتا ہے. امریکہ کا حال اب یہ ہو گیا کہ چھوٹا بچہ بھی کنکر مارتا ہے. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, یعنی محاورہ اپنے آپ میں بہت بڑا ہے. اچھا ایران کی طرف سے جی ایران کی طرف سے ابھی جی آپ اپنی بات پوری کر لیں. نہیں میں کہتا ہوں آپ دیکھیے اٹالین پرائم منسٹر اس کے خلاف کیا کہتے ہیں, اسپین سوچ کا مذاق اڑا, یا گرین لینڈ کا وہ جو منسٹر ہے جو اس نے پارلیمنٹ میں اس کے خلاف, گرین لینڈ ہے کیا اگر دیکھا جائے. لیکن اگر اس میں ہمت ہے کہ اس کے خلاف جو وہ بیان دیا ہے وہ تو ان کو سیلف انٹراسپیکشن کی ضرورت ہے امریکہ کو کہ وہ where it stands today. Nobody is ready to listen to him. کینیڈین پرائم منسٹر کے خلاف اوپنلی کہتا ہے یہ کیا ہے, یہ ہر ایک اس کو نا اب اس کا وہ جو کہتے ہیں اپنے ہی لوگ اس کو دکھاتے ہیں, آنکھیں دکھا رہے ہیں کہ آپ ہمیں مت ڈکٹیٹ کرو کیا کرنا ہے, we will follow our policies and other things. جبکہ اس کا اتنا دباؤ ہوتا تھا کہ بڑی سی بڑی کنٹری اسی کے ڈکٹیٹس پر چلتی تھی اور اس تک نہیں کرتے تھے. اب یہ ہے اب ہر دن واویلا کرتا ہے نیٹو نے مجھے دھوکہ دیا, نیٹو نے مجھے مدد نہیں کی, فلانی کنٹری برٹن کو گالیاں دیتا ہے, فرانس کے اس کو اپنے اس کو پرسنل اٹیکس کر رہا ہے. This shows a sort of frustration which they are facing, Americans are facing. اور اس کے علاوہ پبلک اوپینین, ایک تو کنٹریز کا پبلک اوپینین اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اس کے اپنے جو لوگ ہیں وہ اس کو کرٹیسائز کرے کیا کیا آپ نے. جو وہ امریکن اس کو ایک پرائیڈ ہوتا تھا, وی آر نمبر 1 ان دی ورلڈ, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کہہ رہے تھے نا ہم نے عراق میں کیا, ہم نے لیبیا میں کیا, ہم نے افغانستان میں کیا, فلانی جگہ کیا. اب وہ ان کو کہتے ہیں اس میں ایک اور کنٹری ایڈ کرو, ہم نے آپ نے ایران میں کیا کیا, ایران میں کیا کیا, ایران میں آ کر کے فیل ہو گئے. اور اس سے ان کی ایک طرح سے اس وقت جو تازہ بیان ہے بالکل IRGC کا, انٹل فائنل وکٹری ایران آرمی کنڈکٹ 7th راؤنڈ آف ریٹیلیٹری ڈرون اسٹرائک اگینسٹ US ٹارگیٹس. یہ آج صبح کا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فائنل وکٹری تک ہم جواب دیتے رہیں گے. اچھا اس وقت آپ نے بتایا کہ امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس مس ہینڈلنگ کی وجہ سے اپنے دوست بھی کھوئے, دشمنوں کی تعداد بڑھائی اور اب پیر ٹکے ہوئے زمین پر نظر نہیں آ رہے. امریکی فوجی اڈے کافی حد تک تباہ ہو چکے ہیں. یہاں تک بات پہنچ چکی. اب اس بیچ میں اچانک ایک خبر آئی
آیت اللہ خامنائی کے فیونرل کے فوراً بعد عراق کے پرائم منسٹر پہنچے وائٹ ہاؤس اور ان کو بڑا ویلکم کیا گیا ہے. کیا ہے وہاں کیا کچھ پکڑا ہے وائٹ ہاؤس میں جو میٹنگ ہوئی ہے بڑی انٹرسٹنگ. حالانکہ اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے, کچھ بیسز ہم وڈراز کر رہے ہیں ہاں جو کی پر, لیکن اس کے ساتھ تیل اور جو چیزیں ہیں وہ اس پر ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, اور ملٹری ہیلپ کے بارے میں بھی اس نے کہا. اب دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں فار ایرانین, دیکھیے جب وکٹر کوئی ہوتا ہے اور اس کے لیے اس وار نے ایران کے لیے دو بڑی اچیومنٹس حاصل کی. ایک جو ہم کہتے ہیں ملٹری اچیومنٹ, جو ساری دنیا یہ سمجھتی تھی کہ اس جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کی فتح ہوگی. ان کے جو سارے جو ان کے پریڈکشنز تھے جو انہوں نے کیا تھا یہ وہ سارے فیل ہو گیا, اور الٹیمیٹلی یہ پروو ہو گیا کہ وہ ٹک نہیں سکے دونوں کنٹریز. یہ ایک تو ملٹری, دوسرا ہم نے پہلے بھی کہا ہے, ایک دوسرا ڈپلومیٹک وکٹری اس کو ہوا کہ دنیا میں جو اس کے لیے بہت سارے تقریباً اگر دنیا کے 200 سے زیادہ کنٹریز ہے, 150 سے زیادہ کنٹریز نے امریکہ کے خوف سے یا یورپین یونین کے خوف سے دروازے بند کیے تھے, وہ دروازے ایک دم کھل گئے. اب یہاں پر ایرانین ڈپلومیسی نے جو میچورٹی سے کام کیا, it is better to pursue that policy. ایک میں زیادہ عالم دین تو نہیں ہوں, لیکن کچھ جو پڑھا ہے ہم نے ہسٹری میں, جب مکہ کے دوران جو ہے نا, جب حضور نے وکٹری حاصل کی, انہوں نے اپنے دشمنوں کو بھی, حالانکہ بعد میں ان کی طرف سے بہت نقصانات بھی پہنچے, لیکن اس وقت معاف کیا for a bigger purpose. Purpose یہ ہونا چاہے to win our more friends, to reach out to more people in the world, to frustrate Washington's attempts to isolate Iran again. جو اس میں ایران کی ایک لیڈرشپ نے میگنانیمٹی دکھائی, میچورٹی دکھائی, اینڈ دے آر پرسیوئنگ اٹ ویری ویل. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہاں پر ایک سینٹیمنٹ ہے, میں نہیں اس سینٹیمنٹ, آئی ریسپیکٹ دیٹ سینٹیمنٹ. سینٹیمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ جو کہتے ہیں نا جوش کے ساتھ ہوش کو بھی یہ لینا چاہیے. ریئلٹی سے اگر if it is handled with care this time, time is not far away where سارا جو ہے مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل ہوگا, وائر صرف ایران از دا پاور اینڈ ادرس ہے وہ جو ہے نا اس کے گرد گرد سارے وہ اسٹیٹس گھومیں گے. اس وقت یونٹی, دیر شوڈ بی یونٹی ان دی لیڈرشپ, ایک کمبائنڈ میسج آنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ایران کے لوگوں کو, ایران کے یہ جو پارلیمنٹیرینز کو ایک ہو کر یونیفائڈ جو میسج دینے کی ضرورت ہے, دیٹ ول ہیو مور امپیکٹ. چونکہ کچھ لوگ جو ہے جو باہر کے ایلیمنٹس ہے, دے آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اے ڈویژن. کہیں نہ کہیں وہ کوشش کر رہے ہیں. دیئر اٹیمپٹس شوڈ بی فرسٹریٹڈ, nullified by Iranian leadership, and I am sure and certain if they present a unified front, the time is not far away that Iran will be victor not only in this region, ساری دنیا میں اس کا لوہا منوایا جائے گا. پوری دنیا میں لوہا منوایا جائے گا. ایران کو جوش کے ساتھ ہوش سے کام لینا چاہیے اور اتحاد جاری رکھنا چاہیے. آپ نے کہا فوجی سطح پر بھی اور ڈپلومیٹک سطح پر بھی ایران بہت بڑی کامیابی سے باہر نکلا ہے. گینز ہے نا, یہ گینز کو ضائع کرنے کی ضرورت ہے, اس کو فردر بڑا کنسالیڈیٹ کرنے کی ضرورت. بالکل بالکل بالکل. اسی لیے جو ہے جو ریچ وہ کر رہے ہیں, ابھی دیکھیں کہاں کہاں گئے جو ریچ آؤٹ کرتے ہیں, ایون ایڈورسریز کے ساتھ, جن کے ساتھ ان کے
دہائیوں سے یعنی کہ ریلیشنز ہیں، ان کو بھی تھرو ٹیلی فون، تھرو ڈسکشنز، یا جو اٹ سیلف جو تھا آیت اللہ خامنائی کا جو فیونرل کا تھا، جس میں پریزنٹیشن رہی، پارٹیسپیشن رہی 75 to 80 کنٹریز کے ہائی لیول ڈیلیگیشنز کو، وہ اٹ سیلف از اے ٹیسٹمنی دیٹ ایران has become، یعنی کہ nobody can say it is not۔ حالانکہ یہی ایک وجہ ہے کہ امریکہ ڈر گیا، اس کو پتا چلا کہ جو خود کہتا تھا مجھے پتا نہیں تھا یہ اتنے پاپولر تھے، یہاں پر اتنے لوگ، ان کو یا تو ان کو فیڈ غلط کیا جاتا تھا، ان کو یہ بتایا رہا تھا وہاں پر یہ رجیم تو گرنے والی ہے، جیسے وہ 4 بار یہی کرتے رہے، لیکن جب ان کی کھل گئی اس کے بعد یہ انہوں نے اٹیک شروع کیا۔ آپ دیکھیں امیڈیٹلی آفٹر دیٹ اٹ ہیپن، اینڈ ایون اف آئی ایم کریکٹ، لاسٹ ڈے جب ان کی میت مشہد لے جا رہی تھے، دے اسٹارٹ اسٹرائکنگ اگین۔ یہ انہوں نے دیکھا کیا 2-2.5 کروڑ لوگ سارے یہ جو ہے سڑکوں پر ہے، اشکبار ہے، کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ ان کو نہیں آتا۔ اور وہ جو انہوں نے رکھے تھے اپنے کبوتر خانوں میں رکھے تھے، وہ جو انسٹال کرنے والے، ان کا کیا، وہ تو پتہ چلا وہ تو کچھ نہیں ہے، وہ ٹائز ہے۔ بالکل بالکل، یہ صحیح کہا آپ نے۔ دیکھیے اس جنازے کے سلسلے میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا ہے امریکہ اور اسرائیل کے لیے۔ اتنی بڑی تعداد میں، جو ٹوٹل تعداد بتائی گئی ہے وہ 4 کروڑ 30 لاکھ ایران اور عراق میں لوگ شریک ہوئے ہیں اس جنازے میں۔ اچھا، اس سب کے درمیان دیکھیے یہ جو آپ نے کہا نا، اس سے پہلے عراقی پرائم منسٹر کو انہوں نے بلایا ہے، یہ جو عراق میں اس میں ملینز آف لوگوں نے کوفہ اور کربلا میں کیا ہے، اور وہ ایران تو نہیں ہے نا، وہ اور مینجمنٹ اس کا سارا جو سسٹم ہے، روٹ جو تھا، اٹ واز مینیجڈ بائی ایرانین پیپل۔ وہ جو ہے وہ تو ان کو تو حواس اٹھ گئے کہ اب یہ دوسرا ہے، دوسرے کنٹریز میں بھی اتنے ہی پاپولر اور اتنے پاورفل ہے جتنا وہ امیجن نہیں کہا۔ اب وہ اس کو بلایا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ وہ بھی وہاں جا کے کہتا ہے، جب واپس آتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے۔ یعنی وہ واشنگٹن میں جو بیان انہوں نے دیا ہے، جس میں کہا کہ 30 ستمبر کے بعد ہمارے یہاں کوئی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی امریکہ کی اور اسرائیل کی مرضی کے مطابق وہ ان کو ڈسارم کر دیں گے، ہتھیار چھین لیں گے حشد الشعبی سے، وہ تو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اور وہ ایک طرح سے فوج کا بیان اللہ کے بارے میں دیے کہ ہم اس کو ڈسارم، میری زندگی گئی دیکھتے حزب اللہ ایسے ہی ہے، وہاں پر ہے، یہ کوئی چینج نہیں آیا۔ ابھی آپ نے دیکھا میں حماس نے ہینڈ اوور کیا، گویا 1.5 سال جب سے پیس ہوا ہے اس کے بعد بھی حماس ہی وہاں پر کنٹرول کر رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں یہ نہیں ہے جو ٹیکنوکریٹس کو انہوں نے ایڈمنسٹریشن، اور اس کے علاوہ بھی لوگ یہ جو رپورٹس ہے انٹرنیشنل، جو گراؤنڈ لیول پر وہی انہی کے والنٹیئرز کام کر رہے ہیں۔ اور آیت اللہ خامنائی کے جنازے کے موقع پر ایکسس آف ریزسٹنس کے تمام گروپس ان کے لیڈر تہران میں تھے، یعنی ایران ابھی بھی پوری طرح سے کنٹرول میں ہے اس پورے علاقے کے، اور ایکسس آف ریزسٹنس کے ساتھ تال میل بھرپور ہے۔ اور اس تال میل کا جو آج بیان آیا ہے وہ بالکل صاف اشارہ ہے۔ یمن سے کہا گیا کہ آپ کے ایئرپورٹ کے بدلے ایئرپورٹ، اور گھیراؤ کے بدلے گھیراؤ، سیج کے بدلے سیج، یعنی جس طرح سے ایران جیسا حملہ ہوتا ہے اسی طرح کا برابر جواب دیتا ہے، تقریباً اسی طرح سے یہ ایکسس آف ریزسٹنس مضبوط ہے۔ اچھا، اس وقت چلتے چلتے بھارت میں کیا کوئی کسی طرح کی ریکنسیڈریشن ہونے کی امید ہے؟ ہم ابھی تک بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، ایران سے ہمیں تیل چاہیے، ایران کے آنے والے راستے سے ہرمز سے ہمیں تیل چاہیے، کاروبار چاہیے۔ بھارت میں کوئی تبدیلی آنے کے کوئی امکان ہے؟ کچھ لگتا ہے بڑی چینج ہونے والی ہے۔ ایک تو 1-2 دن پہلے جو ایک کارگو جہاز ہے وہ ہٹ ہو گیا ہے، جس میں شاید 1
टेलर की मौत हुई है और कुछ जख्मी भी हुए हैं और कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है इमिडिएटली, क्योंकि ये तो क्लियरली है कि इंडिया का जो झुकाव नहीं, उनकी जो पॉलिसी है इट इज प्रो अमेरिकन एंड प्रो इजरायली है। उसमें जो गुंजाइश है वो जो रहती, कोई गुंजाइश रहती थी तो शायद तेल, अगर सैंक्शन उठते तो फिर तेल का कारोबार रहता, या दूसरा चाबहार। अब चाबहार पर हर दिन अमेरिका बॉम्बिंग करता है, 2 दिन से की है बॉम्बिंग, इसलिए मुझे नहीं लगता अभी कोई बड़ी डेवलपमेंट नजर आ जाएगी। तो हो सकता है इन फ्यूचर जब स्टेबलाइज हो जाएंगे सिचुएशन, वहां पर कोई नया सिस्टम है। तो अल्टीमेटली दे हैड इन द पास्ट वेरी गुड रिलेशंस, जी और पीपल टू कांटेक्ट इतने जबरदस्त है कि इस फ्यूनरल के दौरान भी सैकड़ों लोग यहाँ से गए, यहाँ से दर्जनों जो है मीडिया मैन भी गए कवर करने के लिए, भी ये भी गए हैं। वो दिखाता है इसमें है, लेकिन मजबूरी ये है कि एक तरफ दूसरा एक्सट्रीम है, यानी कि दो तो क्लियरली है, तरफ ईरान, अमेरिका और इजराइल है। टोटली अलाइन करना किसी के साथ इसमें जो है, इवन अरब कंट्रीज जो टोटली जो थे अमेरिका के साथ एग्रीमेंट थे, अलायंस थे, वो भी बड़े कॉशियस अप्रोच उन्होंने अडॉप्ट किया। और इंडिया इतनी है, जब ये जो 140 करोड़ की कंट्री है, दे शुड हैव अडॉप्टेड मोर प्रैग्मेटिक। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर को, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर को देखा बगैर इनविटेशन के भी वो जनाजे में शरीक हुए। बदलते हुए हालात को बहरहाल मुल्कों को समझना चाहिए और भारत को भी ऐसा समझने की जरूरत है। आने वाले वक्त में क्या होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।